लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीजों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली है उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। हम बाजों का समझते हैं सामने वाले ने नजर झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफरत का शिकार तो हुआ है, पर याद रखना जब मजलूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफरतों को फरोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना नफरत का ही पढ़ाते हैं बाज लोग, इल्ला माशा, कोताहियां बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, उनकी जिंदगी को दोजख बना दिया। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू दो जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना था, तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊंगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी आग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निजाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज्यादा नफली रोजे रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूं, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूं, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफा मिलेगा मोहब्बत पर। ये बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आजम से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए।
حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نہیں آپ، میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات، یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا، 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔
پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک روما خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں، اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے۔ تو دیکھ تو صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو۔ حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے،
لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ دادا پڑدادا نانا پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں نانیاں پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی۔ خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات۔ یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے، تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا۔ تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہاں دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن۔ سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی۔ والدہ صاحبہ کہنے لگیں وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی، حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا، تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے، یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصال ثواب کے لیے پکائی۔ وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا۔ 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی، غریب آدمی تھا، اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی۔ عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں، اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اب یہاں بھی رکے نہیں، یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی، یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی، یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے۔ فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا۔ اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا، ایک ایک کھجور، جب میری چادر پر میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا،
سینے سے لگائیں. خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کچھ بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں, میری بات کو سمجھیے. یہ کچھ سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے, اس کے پیچھے جو محبت ہے, اس کے پیچھے جو خلوص ہے, اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے, جو شوق ہے, یہی دین کو مطلوب ہے, یہی دین کا مقصود ہے, یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے. اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے, اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے. ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں. عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے, نہ باتوں سے ہوتا ہے, نہ نعروں سے ہوتا ہے, نہ جلسوں سے ہوتا ہے. وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے. وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی. یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے. وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے, زمین پر تشریف فرما. کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھی تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی, تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا, اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا, ہاتھوں کے چھالے دیکھے, تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت, اس موسم میں اتنی مشقت, اتنا بوجھ, فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا. کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے. اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے, سادے بندے تھے, گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا, ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا. یہ محبت ہے جو لے گئی, یہ محبت ہے. حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے. 4 بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے, اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی, لنگڑا کے چلتے تھے. 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے. تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں, تو آپ نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے, حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے. فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے. یہ محبتیں تھیں, یہ خلوص تھا. میں آپ سے عرض کروں, آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے, جو توانائی ہے, اور امت کی نبض جو چل رہی ہے, اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے. اگر محبت مصطفیٰ کریم نہ ہو, ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا, ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی. کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے, نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دی. آج نا ایک تو میڈیا کا زور, تبصروں کی شدت, اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے, کیا کیا سنتے, کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ. وہ جو محبت کے سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں. ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو, ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل, اور یہ معاملات تنہائی میں کرو, تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو. آپ خود اپنے آپ کو دیکھو, انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا, کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا, کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو. اپنے آپ سے خود بات کریں, اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے, گھر میں بیٹے بھی تھے, غلام بھی تھے. پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سار پہ رکھ کے نا گزر رہے تھے رستے سے, تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں, غلام بھی ہیں, تو خود کام کر رہے ہیں. فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا,
کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں، اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا؟ کوئی جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی، ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، آپ یقین کریں خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں۔ کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے بھلا، ہم کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلا کیا ہے ہم؟ حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جاؤ اسے بتا کے آؤ، اسے بتا، اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے جس سے محبت کرو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ کیا مطلب وہ بھی محبت کرے تو بھی محبت کر، محبت ہی محبت ہو جائے دنیا میں، پیار ہی پیار ہو جائے، لہجوں کے اندر شائستگی آ جائے، ہر طرف موسم بہار کا ہو، ہر طرف بات خوشبو کی پھیلے، تلخیاں چھوڑ دیں، ناراضگیاں چھوڑ دیں۔ آج کل نا ہم سارے ناراض ہیں، کسی سے پوچھ لیں تو 2-4 بندوں سے ضرور ناراض ہے۔ وہ کوئی فیکٹری کے آنر سے ناراض ہے، کوئی اپنے آفیسر سے ناراض ہے، کوئی اپنے ملازمین سے ناراض ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ لہجوں میں ناراضگی آ گئی، جب بھی بات کرتے ہیں کوئی تلخ تلخ سی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی لیول پر بھی جب سوال پوچھا جاتا ہے نا تو بندے گڑبڑ۔ میں کہیں جا رہا تھا سفر پہ تو بڑی جلدی تھی مجھے، ایک صاحب آ گئے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑا سا تبصرہ یہ کریں گے، تھوڑا سا میں کروں گا تو تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا تھوڑی سی ملک کی غیبتیں کرنے کا۔ یہ کام ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو عطا فرمائی ہے، جتنے محبت کرنے والے لوگ اللہ نے یہاں عطا کیے، یہ صوفیاء کی دھرتی ہے، اولیاء کی دھرتی ہے۔ یہاں میرے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور کے نام کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یہاں جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے ایک غریب آدمی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر۔ اتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا، مجھے تھوڑا موقع ملا وہاں سفر کرنے کا، حاضر ہونے کا، میں نے دیکھا لوگوں میں بڑی تڑپ۔ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے؟ وہ دوستوں خوبیاں بھی تو بیان کرو نا، کمزوریاں ہیں انکار نہیں کرتا، لیکن اتنی تلخی، اتنی ناراضگی، ہر وقت کا شکوہ، اتنی پاک سرزمین کے بارے میں ہر وقت لہجوں کے اندر نفرت اور ہر وقت غلط بات۔ خدا را آپ سوچیں اسی دھرتی نے، اسی وطن نے کتنے مجاہد پیدا کیے، کتنے شہید پیدا کیے، کتنے دلیر پیدا کیے، کتنے جانے دینے والے پیدا کیے، کتنے مر مٹنے والے پیدا کیے، کتنے للہیت والے۔ میرا ایک دینی تعارف ہے، میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، اس پر موٹا نام میرا ہی لکھا ہوگا، بانی ادارہ، لیکن جو لوگ اس میں صبح و شام تعاون کرتے ہیں اور تعاون کر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سے ذکر نہ کر دو، کسی سے نام، ان کے خلوص پر شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی تو بڑی جگہوں پر بانی ہیں۔ اس محفل میں بڑا اسٹیج مجھے دیا گیا ہے، فوٹو میری آ رہی اور ویڈیو میری بن رہی ہے، پر جن بچوں نے کتنی دوپہر سے لے کر یہاں کام شروع کیا، پوسٹر لگائے، پسینے ان کے وجود سے بہے، جیبوں سے پیسے خرچ کیے، نام تو چند لوگوں کا ہوتا ہے، اسٹیج پر تو کچھ اور لوگ آتے ہیں، کیا ان کے خلوص میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ان کے دلوں میں محبت کے جذبات موجود تھے تو یہ سارا کام کیا۔ خدا را تھوڑا تھوڑا نا نفرتوں کو بھولیں،
تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں محبت لائیں، تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کریں، تھوڑا سا اپنی زندگی میں اچھائیوں کو سوچنا شروع کریں، تھوڑا سا مثبت ہو جائیں، تھوڑا سا تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑا سا غور کریں۔ کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا، اپنی بیوی کی شکایت کی تھی، تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، تیرا گھر سنبھالتی ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے، چل اگر کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اچانک محبوب آ گئے، حضور نے فرمایا کیوں سختی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا ہی معاف کرتا ہوں، بڑا ہی معاف کرتا ہوں، آخر کتنا کو کروں؟ تو حضور فرمانے لگے گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ 70 دفعہ تو کرنا دن میں۔ اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا پتہ ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے نفرت کو نکال پھینکیں، اپنے لب و لہجے میں محبت لائیں۔ آپ یقین کریں محبت ہو جائے محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے، وفادار اتنے ہوتے ہیں، پیار اتنا کرتے ہیں، انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، بڑی پنچایتیں دیکھیں، ایک پنچایت نے سب کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سخت دل چودھری بھی رو پڑے، کہنے لگے 5-7 بھائی جھگڑا کر رہے تھے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، تو بیچ میں ایک بیٹھا تھا، اس سے کہا تو کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگا جی جو مرضی ان کو دے دیں، یہ ماں باپ میرے حصے میں آنے چاہیے، ان کی خدمت میں نے کرنی ہے، جو مرضی۔ اور ایک نوجوان کی میرے ساتھ بات ہوئی، آپ یقین کریں، چلیں چند کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا اور کچھ دنیا دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا، میں نے اپنے وطن کے سارے کونے دیکھے، ملک سے باہر بھی اللہ نے کچھ موقع دیے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا، کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں روتا، ان پڑھ آدمی تھا وہ میں رو پڑا۔ مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے، تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے، تو میں نے اس سے کہا والدین کے ساتھ رہتے؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے ابا جی نے رکھا ہوا ہے، ابا نے مجھے رکھا، میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھوں؟ وہ تو بڑے ہیں، انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، میرے بچے رکھ لیے، ان کی مہربانی۔ میں لہجہ ہی اور ہو گیا، کوئی رنگ ہی اور تھا بات کا۔ اور میرے بھائی یہ جو محبت آپ دیکھیں ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا، یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتا، بخاری میں اس کا ذکر موجود، آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے، اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا، گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ۔ یہ اس کی محبت تھی، وہ صرف محبت کرتا، وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا، اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی میں رل گئیاں۔ محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا،
ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جہنم سے بچ گیا۔ کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانی ہے، کچھ ناراضگیاں چھوڑ دینی ہے، کچھ بندوں کو نہ خود بخود ہی معاف کر دینا، کچھ لوگوں کے بارے میں نہ دل کو ہلکا پھلکا کر کے سونا، کہیں نہ کہیں کوشش کرنی ہے یار آج کے بعد نہ تھوڑا پیچھے بھی سیٹ مل گئی تو ہو جائے گا گزارا، کوشش کرنی ہے کہ یار کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کوئی تلخی کر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں، ہم نے اپنے لہجے کو گڑبڑ نہیں کرنا، محبتوں کو فروغ دیں، محبتوں کے ساتھ جئیں، محبتوں کو آگے رکھیں۔ ساری دنیا میدان میں نکلتی ہے جیتنے کے لیے، لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لیے بھی اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نہیں، اپنوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، قریبیوں سے، محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا، کوئی حرج نہیں، ہم ہار جائیں گے۔